बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 40 दिन हो गए और इंसाफ का बोलबाला नज़र आ रहा है। आज ही वज़ीर आला पंजाब ने एक हुक्म दिया है कि अडियाला जेल में जो तस्वीर आई थी हनीफ अब्बासी साहब की, उसके ऊपर उनको जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड नहीं बल्कि बरतरफ ओहदे से हटाने की उन्होंने बात की है। और उनको याद दिला दें कि अभी ये हुकूमत वजूद में आई थी कि DPO जो थे पाकपतन, उनकी भी एक खबर आई थी और फर्स्ट फैमिली जो है, फर्स्ट लेडी की जो फैमिली थी, उनको रोकने के ऊपर DPO गोंदल साहब जो हैं उस मामले के ऊपर उनको हटाया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया। ये इंसाफ की हुकूमत है। अब इंसाफ की हुकूमत के 40 दिनों में क्या क्या कुछ हुआ है, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी देखी है, CPAC के ऊपर मुतनाज़ा स्टेटमेंट है, चीन के लिए खुद आर्मी चीफ को जाके उनसे बातचीत करनी पड़ी है। इसी तरह से भारत को बार बार मुज़ाकरात की दावत हुई है लेकिन भारत फिर भी नहीं माना, जवाब में उसने धमकियां दी है। ये सारे इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इन 40 दिनों के अंदर आ चुके हैं। बारहा प्रोटोकॉल की नफ़ी हुई है, जगह जगह आपने देखा कि प्रोटोकॉल देखा भी गया, हालांकि कहा गया प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। बहुत सारी मामलात हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं। कल फाइनेंस बिल आया, उसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात तो हुए लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी मौजूद है। आज ही बल्कि फाइनेंस जो कमेटी है उसने जो सेनेट की थी उसने मुस्तरद की है हुकूमत की, यानी शिकस्त का सामना कमेटी के अंदर हुकूमत को हुआ है। फाइनेंस बिल के अंदर जो 20 से 25% की तजवीज़ थी उसके ऊपर, और लग ऐसे रहा है कि सेनेट के अंदर फाइनेंस बिल को मंजूर कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए बन जाएगा। यूं तो हम इसके ऊपर बात कर ही रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत अहम मामला आया और वो मामला था NRO केस का, जिसमें कि परवेज मुशर्रफ को वापस बुलाना है। और वापस किसने बुलाना है? मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं उनके पास वज़ीर दाखिला की भी उनके पास एक ओहदा है और वो अपने पास ये वजारत रखे हुए हैं, लिहाजा उनको ये वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जनाब इमरान खान साहब के लिए बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर दाखिला है, क्योंकि एक हफ्ते का नोटिस दिया जा चुका है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को वापस लाया जाए। और क्या उनको वाकई वापस लाया जाएगा? क्या उनके लिए इंटरपोल से कोई राब्ता नहीं होगा? क्या उनके लिए UAE की हुकूमत से भी कोई बातचीत होगी कि नहीं होगी? आपको याद होगा कि पहली जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जो पहले नाम ECL पे डाले गए थे वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के थे। क्या मुशर्रफ साहब का नाम जो है वो ECL वगैरह के ऊपर भी, उनको वापस लाने के लिए इकदाम के ऊपर भी बात होगी? ये बहुत एक अहम सवाल है। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ कहाँ है, वो पाकिस्तान आते क्यों नहीं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज है। परवेज मुशर्रफ यहाँ से रीढ़ की हड्डी का बहाना बनाकर निकल गए थे, वहाँ जाकर डांस करते हैं, वो वहाँ डांस पार्टी में शिरकत करते हैं। क्या उनके लिए कानून मुख्तलिफ है? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, उनके वकील ने, कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि परवेज मुशर्रफ जिस सूबे में लैंड करेंगे वहाँ के DG रेंजर्स उन्हें सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी की निगरानी भी वही करेंगे। चाहे तो पूरी ब्रिगेड उनको दे दे अपनी मर्जी से, चाहे जिस मर्जी अस्पताल में जाकर अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। जब वो वतन वापस आएंगे तो चक शहजाद फार्म हाउस में उनकी सील खत्म कर दी जाएगी, सफाइयां करवाई जाए। नईम बुखारी साहब से कहा आप निगरानी करेंगे और जिस एयरपोर्ट पे वो उतरेंगे रेंजर्स का दस्ता उनका इस्तकबाल करेगा, वो आकर अपना कलम बंद करवाएंगे बयान, फिर जहां चाहेंगे घूमेंगे फिरेंगे। मुशर्रफ साहब के वापस आने के लिए जो इंतजाम चाहते हैं वो कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट उनकी हिफाजत की यकीनी बनाए, उनके असासे भी नहीं पूछेंगे। मुझे मुशर्रफ साहब की वापसी का शेड्यूल बताएं। बिलाखिर चीफ जस्टिस साहब को यह भी कहना पड़ा, इतनी यकीन दहानी अभी चीफ जस्टिस साहब को उसके लिए करवानी पड़ी जो 2 बार पाकिस्तान का आइन तोड़ चुके हैं, जिन पे बगावत का मुकदमा है और जो 2, एक वजीर आजम, एक गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान की जो कत्ल है उसके अंदर भी मुलव्वस उनके ऊपर इल्ज़ाम है। कैसे इंसाफ का बोलबाला होगा, जाहिर है इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही कुछ और मामलात भी हैं, जरदाई साहब के लिए के मुकदमात भी हैं और आज मोहतरमा की जो मिल्कियत से मुतालिक सवालात हैं वो भी कोर्ट ने पूछ लिए हैं। क्या होने जा रहा है? क्या वाकई ये सब कुछ होगा? क्या वाकई अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो रही है? क्या वाकई हुकूमत मुश्किल में है? क्या वाकई सब चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं सिर्फ इन 40 दिनों में? हमारे साथ मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हैं जो कि सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, नेशनल असम्बली की रुकन भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। दबंग तकरीर आज इन्होंने की है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब,
جو کہ ظاہر ہے معروف شخصیت ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق بھی اور سینیٹر بھی. آج انہی کی ترمیم تھی 20 سے 25% ٹیکس کرنے کے حوالے سے 25 سے 20% کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. فاروق حبیب ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں, ہمارے بہت دوست بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, منتخب ہو کر آئے ہیں. بہت بہت شکریہ فاروق آپ کی بھی تشریف آوری کا. سب سے پہلے نفیسہ, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ ابھی 40 دن ہو گئے حکومت کے, آپ کیسے دیکھتی ہیں 100 دن جو ہیں؟ ویسے تو ہمیں اس وقت بات کرنی چاہیے جب 100 دن ہو جائیں گے. کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں لیکن تنقید زیادہ ہو رہی ہے, خاص کر کے آج آپ کی حکومت, آپ نے ہی قومی اسمبلی میں کافی تنقید کی ہے. کیوں؟ دیکھیں, بیکاز جو ان کا اتنے بڑے دعوے تھے, انہوں نے نئے پاکستان, ایک انہوں نے ایک بہت اور اونچے لیول پہ انہوں نے جا کے بات کی, 100 دن کا پلان دیا, بہت خواب دکھائے لوگوں کو, اور جب 100 دن کا پلان دیا تو تاثر یہ تھا کہ یہ تیار ہیں, آتے سے ہی ایسے قدم لیں گے جس سے لگے گا کہ صحیح سمت ہے. لیکن آپ صرف ان کا بجٹ دیکھیں. پہلی بات تو یہ بجٹ نیا لے کے نہیں آئے, حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ پچھلی حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 1 ماہ کے لیے بجٹ دے, تو نیا بجٹ لے کے آتے. انہوں نے محض کچھ ترامیم دی ہیں, سیم ود ہولڈنگ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز. ایک میں نے وہ کہا تھا کہ کیو بلاک کے بابوز نے بجٹ بنایا ہے, یہی لگتا ہے. تو کوئی نئے نہ ریفارمز نہ کوئی ریڈیکل چینجز, اتنے گمبھیر مسائل میں کیسے؟ دیکھیں, پہلی دن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پہلے دن ہم نے گندم کی قیمتیں بڑھائیں, فرسٹ ڈے. اس وقت اوتھ بھی نہیں لیا تھا میرے خیال سے ہمارے وزیر اعظم نے, گیلانی صاحب نے. تو فرسٹ ڈے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اس کی چند روز کے بعد فیصلہ کر لیا بھائی IMF کے پاس جانا ہے. ایٹ لیسٹ لوگوں میں یہ سیکیورٹی ہو گئی کہ چلیں کچھ ایک بالکل اکانومی شرنک ہوگی, اسٹیبلائزیشن پروگرام ہوگا, یہ سب ان کو پتا تھا تکلیف آنی ہے, لیکن ایک سمت میں ہم چلے گئے. یہ انہوں نے بھی آ کے جیسا بھی, میرے خیال سے وہ خود بات کریں گے, یہ 400 ارب ریٹائر کیا, حالانکہ بہت کنٹروورشل سٹیپ تھا, لیکن کچھ انہوں نے کلیئر فیصلے کیے. یہ ابھی تک جو اسد عمر صاحب بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہ خسارے اتنے بھاری بھرکم خسارے ہیں, وہ تو کہاں سے پور نئی کریں گے. حکومت کو ورثے میں ملے نا, وہ تو وہ خود نہیں لے کے آئے. لیکن فیصلے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ فیصلے کریں اور ڈائریکشن دیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. آتے ہی, اور جو قدم انہوں نے کیے ہیں وہ مصنوعی ہیں اور وہ مایوس کن ہے. آتے ہی یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر دینا, ریڈیو پاکستان کی آتے ہی ریڈیو پاکستان بلڈنگز کو لیز پہ دینے کا فیصلہ کیا. خیر یہ دیکھیں بالکل پرائم منسٹر ہاؤس, ہاں پرائم منسٹر ہاؤس مصدق صاحب, ہاں یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو, بھینسوں کا معاملہ ہو, یہ تو بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن چلے یہ بڑے معمولی باتیں. پروٹوکول بھی وہ کہا گیا, لیکن اس کے بعد آپ نے صدر صاحب کا بھی پروٹوکول دیکھا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن دیکھیں یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ جو فائنینشیل کرنچ ہے اس وقت اور جو کرائسس ہے, جو بجٹ خسارہ ہے, اس میں تو PTI کی حکومت کا کوئی ان کا کام نہیں تھا نا. یہ تو پچھلی حکومت دے کے گئی ان کو سب کچھ. دیکھیے آپ نے تو خود ہی بات ہی چہلم سے شروع کیا, آپ نے کہا 40واں ہو گیا. نہیں, ہم تو 100 دنوں کے لیے گن رہے ہیں نا. آپ نے جان کے شروع کیا, مجھے آپ کی شرارت سمجھ آ گئی جب آپ نے ذکر کیا کہ آج 40 پورے ہو گئے. تو خیر ہم دعا گو ہیں, چہلم پہ ہر بندہ دعائی کرتا ہے, ہم بھی دعا گو ہیں. دیکھیے بات یہ ہے آپ کس زاویے سے, میں نے اس تناظر میں نہیں مجھے لگا آپ نے کپڑے بھی کالے پہن رکھے تھے اور 40 دن کا ذکر بھی آپ نے کیا جان کے, مجھے لگا جان کے. لیکن اگر نہیں کیا تو اچھا ہے, میرا خیال ہے ہو سکتا آپ نے نہ ہی کیا ہو. نہیں ہم کسی جمہوری حکومت کے لیے نہیں کرتے. چلے بہت اچھا کیا, پھر تو میں بھی واپس اپنے لیتا ہوں الفاظ. چلے گڈ. بات یہ ہے کہ جس زاویے سے آپ دیکھنا چاہیے دیکھ لیں. 2-3 زاویے میں پیش کرتا ہوں. فورن پالیسی دیکھ لیتے ہیں. ابھی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے, 1 مہینہ 10 دن ہوئے, اس میں کیا کیا ہوا ہے. پہلا آپ ہندوستان کا پہلا راؤنڈ تو چھوڑ دیجئے, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ کال آئی وزیر خارجہ کی امریکہ کے, پامپیو صاحب کی, جس کے 2 مسودے نکلے. ایک وائٹ ہاؤس نے نکالا, ایک ہم نے نکالا, دونوں مختلف. جھگڑا ہوا, فیس آف کیا وائٹ ہاؤس کے ساتھ بلا وجہ, چلیں چھوڑ دیں اس کو. پھر کال آئی فرانس کے صدر کی, بھائی ایک فرانس کے صدر نے مبارکباد کے لیے فون کیا ہے, آپ لے لیجئے,
ہم نے سمجھا کہ ایمبیسی سے آئی ہے. 2 جوانوں نے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے, مجھے ٹیلی ویژن پروگرامز پہ بتایا کہ نہیں, وہ فرانس کے صدر ہی کی کال تھی, ہم نے اس کو ہٹا دیا, دھتکار دیا. میڈیا کے پی ٹی آئی کے, یہ کیا بات کریں, میڈیا کے پی ٹی آئی کے, جی پی ٹی آئی کے جو میڈیا افیئرز کے لوگ ہیں, وزیر نہیں تھے مگر دونوں, ایک ایس اے پی ایم اور ایک فیصل صاحب, دونوں نے مجھے پروگرامز میں, ایک نے حامد میر کے پروگرام میں, ایک نے پی ٹی وی میں بتایا کہ ہم نے ان کو دھتکار دیا, ہمارا پروگریٹو تھا. چلیے وہ بھی مان لیتے ہیں. پھر پامپیو صاحب یہاں پر جب آئے تو 2 مختلف بیانیے آئے, ایک ہمارا ایک ان کا, دونوں میں کوئی مماثلت نہیں تھی, بالکل مختلف بیانیے آئے. اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں جا کے بیانیہ ایک دیا جس میں پاکستان کو کال آؤٹ کیا, یہ فورن پالیسی ہے. پھر آپ کو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے مبارکباد دی, ہندوستان کے وزیر اعظم نے جواب تھا خیر مبارک, انہوں نے کہا خیر مبارک, کوئی ذکر نہیں کیا. وہ کیا بھلے سے آدمی تھے جنہیں پکڑا تھا جاسوس, کلبھوشن یادو, خط میں لکھتے وانی کا جن کو شہید کیا گیا, خط میں لکھتے. وہ تو بہت ساری چیزیں پھر ایسی ہو جائیں گی. ابھی تو میں نے مودی کا یار کوئی نہیں, وہ ٹھیک ہے. میں آپ نے خود پوچھا مجھ سے یہ سوال کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, ابھی تو میں ایک زاویے سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ایسکلیشن ہو گئی, اس ایسکلیشن کے جواب میں بدتمیزی کی ہندوستان نے, اور اس ایسکلیشن کے جواب میں ہماری خارجہ پالیسی, ہماری خارجہ وزارت خارجہ نے کیا جواب دیا کہ یہ ٹکٹ ہم نے نہیں جاری کیا تھا, یہ تو میرے بھائی پچھلی حکومت کر گئی تھی, ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں. کیوں اتنے لیٹنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹکٹ نہیں؟ کیا آپ حریت پسندوں کے ساتھ آج نہیں ہیں؟ کیا جو جاسوسی اور یہاں پہ اچھا, اب میں یہاں پہ آپ کو روکوں گی, اب یہ جواب ابھی ایک زاویہ ہے, ابھی میں کرنی ہے بجٹ پہ, کیونکہ آج آپ کی تجویز ہے اور مسترد بھی ہوئی ہے, یعنی حکومت کو شکست ہوئی ہے اس کے اوپر نا کمیٹی کے اندر. جی وہ ابھی آپ میں تفصیل. لیکن فاروق صاحب, یہ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا تو کام ہے کہ ایک تنقید کرنا اور چیزیں نکال کے لانا ہے جو تنقید والی ہے, لیکن بہت ساری اس وقت تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ جو کہا گیا اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے. مثلاً یہ کہ پروٹوکول لیا جا رہا ہے, سڑکیں بند ہو رہی ہیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ ہم کشکول نہیں لیں گے. سعودی عرب میں بھی پیسوں کی بات ہوئی ہے, IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں, اور بہت ساری کیوں ابھی 40 دنوں میں سب کچھ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کرنا آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے, اور ہم سینسٹیو ہیں اباؤٹ دا ایشوز. ماضی کی حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایشوز کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے تھے اور ان کو اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے. اور یقیناً جو ہے وہ یہاں پر 40ویں کی بات ہوئی, یقیناً یہ ان کی شکست کا جو ہے وہ 40واں ہے, اور ہماری تو حکومت قائم بھی ہے, اور ہم اپنی ترجیحات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہمارے پچھلے 40 روزہ کارکردگی کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ڈیلی 18 گھنٹے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اپنے 100 روزہ ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. چاہے وہ آسٹیرٹی ڈرائیو ہو, اس کے اوپر کام ہوا. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو بند کر دیا گیا, کمیٹی تجاویز بھی لے آئی, کمیٹی تجاویز بھی لے. دیکھیں جتنا بھی اس کا کروڑوں روپیہ جو ایکسپینڈیچر تھا وہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا جو وہاں پر اس کو مینٹین کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے کیا جاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. 100 کے قریب گاڑیاں وہاں پر پیش کی گئی تھی, آئی تھنک میرا 60 سے ابو جو ہے وہ آکشن ہو گئی ہیں, اور جن کی مناسب قیمت دوبارہ لگے گی وہ بھی آکشن ہو جائیں گی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس دیکھیں مجھے ذرا بات مکمل کرنا ہے. دیکھیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس تھا, کوئی بھینس کا لونی نہیں تھی, ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں آپ ساؤتھ پنجاب کی ٹاسک فورس بن گئی جو آپ کے اثاثے بیرون ملک چوری کر کے لے جائے گئے ہیں, اس کے اوپر ٹاسک فورس نے اپنا کام شروع کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے پی ٹی وی ہے, آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. آج اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ پراپر کوریج مل رہی ہے, اس کی بالکل تعریف کرنی پڑے. اچھا, اور تعریف لیکن ریڈیو پاکستان جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, آپ لیز پہ دے رہے ہیں, دیکھیں جو کہ بہت بڑا قومی ورثہ ہے. مجھے بات مکمل کرنا ہے. دیکھیں خارجہ پالیسی کے اوپر انہوں نے بات کی. دیکھیں جب معاملہ آیا خاکوں کا, اور ماضی میں بھی یہ ایشوز آتے رہے, اور اس میں حوالے سے ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے اور جو ہم بڑے سینسٹیو ہیں اس حوالے سے, اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ریزولوشن بھی آئی, اس کے اوپر حکومت نے ڈٹ کے موقف اپنا پیش کیا, اور ان کو سٹیپ بیک کرنا پڑا اس کے اوپر. اور جو خاکے بنا رہا تھا اس بندے نے اپنے اس کو کال آف کرنا پڑا, کیونکہ پریشر اتنا ڈیولپ ہوا, ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا, یہ کامیابی ہے. اور جو بھارت نے لیٹر لکھا, مودی نے مبارکباد کا لیٹر لکھا, اس میں انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا, اگر انہوں نے
پڑھا ہو اس کو تو انہوں نے کہا تھا کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس، ٹھیک ہے کہ ہم آگے آپ کے ساتھ ایک تعمیری تعلقات چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر نے ایک قدم بڑھ کے ان کو کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، آئے امن کو ایک موقع دیں. بالکل. اس کے اوپر انہوں نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا، یہ بھی ایک کامیابی ہے. ریٹریٹ انہوں نے کیا اور انہوں نے ماضی کے ایشوز کو بنیاد بنایا. اور جو وانی کی بات کی چودھری کا سینٹ کے اندر انہوں نے شاید بیان نہیں سنا، خود بھی یہ سینیٹر ہیں اور ان کے دوست بھی بہت اچھے ہیں فواد چودھری صاحب. انہوں نے کہا کہ برہان وانی جو ہے وہ فریڈم فائٹر ہے اور کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کے حریت پسندوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن میں یہ کہوں کہ تنقید برائے تنقید اس سے ابھی گریز کرنا چاہیے. 100 دن کا ہمیں موقع پورا دیں. یہ جو آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے، یہ کاؤنٹ ڈاؤن سے کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو اکانومی کی حالت یہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، آپ کا 6 ٹریلین سے 13 ٹریلین پہ چلا گیا، ٹھیک ہے قرض. انہوں نے تو جو ہے وہ قرضے لینے کی تو میں کہتا ہوں کہ اخیر کر دی. اندھیر نگری چوپٹ رہا، اندھیر نگری چوپٹ رہا، اس کو 28 ٹریلین کے اوپر لے گئے اور پھر کہتے ہیں ہم نے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائی. بھئی 154 ارب کا آپ خزارہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. خزارہ نہیں، لون جو لیا ہے وہ اس کے اوپر 3 کھرب کا وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر. اچھا نہیں، اچھا میں بریک لے لوں، بریک لے، بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے اور کچھ اور معاملات بھی ہیں. لیکن پرویز مشرف کی واپسی ایک بہت اہم مسئلہ، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. منسٹر نے کیا کہا اور اس سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا کیا کہا پرائم منسٹر نے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، دو ایک بیوروکریٹ نے اور ایک پولیس آفیسر نے پبلک میں چلا گیا. کون سی دنیا اجازت دیتی ہے، کون سی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ بجائے اپنا ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے، آئی جی سے بات کریں، اگر بیوروکریٹ ہے تو چیف سیکرٹری سے بات کریں، کون پبلک میں چلا جاتا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیسائزڈ پولیس فورس یا بیوروکریسی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آگے سے بالکل ٹالریٹ نہیں ہوگا، سخت ایکشن لیں گے. اگر اس طرح کی کسی نے حرکت کی، کسی ایجنڈا کے اوپر کام کیا، میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا اب یہ نفیسہ یہ بات انہوں نے کی، یہ بات درست ہے، ایز پرائم منسٹر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے. لیکن جب وہ ایز اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے 5 اپریل کی تقریر ہے، میں اس وقت نہیں دکھا سکتی، جس میں انہوں نے سول سرونٹ سے ہی کہا کہ بھئی نیکوکار کو ہم بچائیں گے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر کے طور پہ ان کا جو ایک جیسچر ہے وہ الگ ہے اور ان کا جو ایز اپوزیشن لیڈر تھا وہ الگ تھا؟ لیکن یہ ہونا چاہیے، ایک اپوزیشن لیڈر ہمیشہ مختلف زبان بولتا ہے، نہیں؟ یہ انہوں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بیوروکریسی کو ایڈریس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اپنے پرنسپلز پر کھڑے رہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ تو ایک کھلی کانٹرڈکشن ہے. اور وہ ابھی گورنمنٹ میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے غلط فیصلے جو ہیں اگر سیاسی قیادت آپ کو کہہ رہی ہے تو آپ اس کے نہ مانیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں. لیکن میں ان سے پوچھتی ہوں کہ جو لیٹرز چلے، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ وائلیشنز کی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن جو سبسٹنس تھا ان میں اس کو تو آپ نے دیکھیں، وہ آپ نے جواب دیا کہ آپ کے لوگ آتے ہی آپ ساری عمر ان کو جو ہمارے بھی مخالف رہے اور ہے رائیولز بالکل پارٹی میں کمپیٹنگ فار ووٹس اور واٹ ایور ڈفرنٹ پالیسیز، لیکن ان کے لیے آپ ان کا نام رکھا تھا پٹواری. آتے ہی آپ کے 2 MNAs نے 20 پٹواریز جو ہیں وہ تبدیلیاں شروع کر دی ہیں، تبادلے. تو پھر کیا فرق ہوا نئے پرانے پاکستان میں؟ تو اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا؟ کیا ان MNAs کو آپ نے روکا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کی انٹرنلی کو ایکسپلینیشن کال ہوئی؟ کیا ہوا؟ آپ نے الٹا سوال جو ہے وہ بیوروکریسی دے رہے ہیں. جیسے یہ بیوروکریسی کے اوپر انہوں نے کہا، جب وہ دھرنا دے رہے تھے تو پھر آپ نے دیکھا سول نافرمانی کی بھی باتیں ہوئی اور بہت ساری. اس لیے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، فالوونگ بہت زیادہ ہے. 10 سال لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کرپٹ سوسائٹی ہے، کرپٹ معاشرہ ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے میڈیا بھی زیادہ جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے اس معاملے کے اوپر. دیکھیں خان صاحب نے جو بیوروکریسی سے بات کی، انہوں نے ملک کے اوورآل حالات کا سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رول ہے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس میں سے صرف آپ نے ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. میں چاہتا آپ کو پورا جو ان کی سپیچ تھی ان میں سے جو بیسک پوائنٹس سے جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا. دیکھیں نقائص موجود ہیں سسٹم کے اندر، نظام کے اندر،
اور ایک سسٹم موجود ہے. اگر آپ کو پولیٹیکل انٹرفیرنس آ رہی ہے تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو, جو آپ کا الٹیمیٹ باس ہے, آپ ان سے شیئر کریں بجائے میڈیا پہ جانے کے. اور رہی بات اگر پولیٹیکل انٹرفیرنس کی ہے تو جتنی انڈیپینڈنس ہم نے دی ہے اداروں کو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, پچھلے 5 سال میں ایک واقعہ بتا دیں جہاں پر کسی بیوروکریٹ نے یہ کہا ہو کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہوئی ہے یا مجھ پر کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے. جبکہ جو ماضی کی حکومتیں تھیں وہاں پر آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ طور کے اوپر پریشرائز کیا جاتا تھا, باقاعدہ طور کے اوپر جونیئر گریڈ کے آفیسرز کو جو ہے وہ بڑی پوسٹوں پہ اپائنٹ کیا جاتا تھا, جو بڑے گریڈ کے آفیسرز سے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو رویہ تھا وہ بہت برا رویہ تھا, حاکمانہ رویہ تھا. اور ایک سندھ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں نا کہ اے ڈی خواجہ کا آئی جی کی بہت بڑی پوسٹ ہے, اور کتنی وہ لڑائی رہی, اور چیف جسٹس صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنا پڑا. تو پی ایم ایل این گورنمنٹ کر رہی تھی نا, وہ تو پی ایم ایل این گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کا ہو گیا. پرائم منسٹر نے بڑی کیٹیگوری یہاں تو گیس کی قیمتیں آپ نے بغیر پوچھے بڑھا دی. آپ کو کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ملے گی, آپ کام کریں اور آپ جو ویژن ہے اس کو سامنے رکھیں, اور یہ ہمارے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, پاکستان کو ترقی دینی ہے. یہ بتائیں نا اسپوکس پرسن 2 MNAs کو کیا کیا آپ نے, کوئی ایکسپریشن کال دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ ایک ورژن تھا جو ان کی طرف سے سامنے آیا. ایم این ایز کا الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, انہوں نے ووٹس لیے ہیں, آپ بھی ایم این ایز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, مجھے سب سے پہلی سفارش جو ہے وہ ایک پٹواری تبدیل کرنے کی آئی. میں نے کہا یار میں کیسے پٹواری تبدیل کروا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی پی ایم ایل این کی حکومت نے پروگریٹو دیا ہوا ہے ہر ایم این اے کو کہ وہ اپنے حلقے کے اندر ایک اپنی مرضی کا پٹواری لگا سکتے. کیسے وہ؟ تو میں نے کہا میں سفارش نہیں کر سکتا. اچھا, پہلا کلچر تھا کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کو ڈی سی کو فون کریں, آپ کی مرضی کا پٹواری آ جائے گا. اور پٹواری مجھے فون کر کے کہہ رہا جی کہ آپ کی ہم نے دعوت کرنی ہے. یہ کلچر ہے, یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کلچر ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں یہ سب کچھ وہ کر چکے ہیں, لہٰذا یہاں بھی وہی ہوگا. ایک ایگزامپل انہوں نے مانگی, یہ ابھی فرسٹ لیڈی کے خاندان کی ایگزامپل میں نے نہیں, آپ نے دی. بالکل وہ تو سب کے سامنے, اور آپ نے روکی, ڈی پی او کو رات کے اندر پھڑکایا گیا, پرائم منسٹر نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے آئی جی کو فون کیا تھا پتہ کرنے کے لیے کیا. کلاسٹر صاحب کے سامنے بھائی بات یہ ہے, مجھے بھی پولیس روکتی ہے تو ان کو بھی فون کر لیا کریں کہ مجھے بھی روکیں. کیا ایسی خاص بات تھی, وہ کیا بھلا سا نام ہے وہ صاحب جن کو روکا گیا تھا, خاور مانکا صاحب, میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ رات کو اٹھ کے پرائم منسٹر نے فون کر دیا آئی جی کو, اور پھر چیف منسٹر نے تو نہیں کیا, جی انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے آئی جی سے بات کی تھی, مگر انہوں نے کہا کہ میں نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے بات کی تھی, میں نے کوئی ان کو انسٹرکشن نہیں دی. تو معلومات میری بھی حاصل کر لینا, یہاں پہ ناکے پہ جو لوگوں کو روکا ہوتا ہے روز سب کی معلومات حاصل کیا کریں. کیا خاص بات تھی خاور مانکا صاحب میں, اور ڈی پی او تبدیل ہو گیا, اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو کمال ہو گئی ہے. اس میں تو خیر چیف جسٹس صاحب نے بھی بہت, نہیں چیف جسٹس صاحب کی تو اس وقت بات نہیں ہو رہی, بات تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ابھی ان کو آئے 40 دن بھی نہیں ہوئے, اور آپ کے سامنے یہ تمام معاملات پٹواریوں کے تبادلے کی کلچر ہمارا تھا, پٹواری ان کے ایم این اے تبدیل کر رہے ہیں. بھئی آپ نے نہیں کیا, خراج تحسین الزام ہے. میں یہ کہتا ہوں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, مگر میڈم نے اگر الزام لگایا ہے, کوئی بات سامنے آئی ہے تو کہا ہے نا. وہ چکوال کا وہ تو کمشنر کا آن ریکارڈ ہے, میں بھی تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کمشنر کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ الزام ہے, چلے ہم مان لیتے ہیں الزام ہے, مگر یہ 30-40 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے. خاور مانکا صاحب والا تو ہوا ہے نا, وہ تو سب مانتے ہیں, اس پہ تو نوٹس بھی ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ بات کچھ اور کرتے ہیں, ان کے وہی یو ٹرن ہیں. اردو بازار والا بھی وہ سیاسی مقدمہ تھا ان کا, 35 پنکچر سے بھی مکر گئے, بریگیڈیئر کی ٹیپ بھی نہیں نکلی, جسٹس وجی الدین پہلے واہ واہ پھر تھو تھو, جسٹس وہ کیا فخر الدین جی ابراہیم پہلے واہ واہ پھر تھو تھو. ویسے اس طرح کی فہرست تو پی ایم ایل این کی بھی ہوگی, پیپلز پارٹی کی بھی ہوگی. یہ دیکھیں سیاست میں دیکھیں سیاسی بیانات ہی ہوتے ہیں. میں سیاسی بیانات کی بات نہیں کر رہا, میں غلط بیانی کی بات کر رہا ہوں. سیاسی بیانات اور غلط بیانی کہ کوئی ٹیپ نہیں تھی لیکن میں نے کہہ دیا, 35 پنکچر نہیں تھے میں نے کہہ دیا, اردو بازار نہیں تھا میں نے کہہ دیا, یہ غلط بیانی ہے. اور میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اس کو کوئی سیاسی بیان نہیں, آپ اس لوگوں کو جا کے غلط بیانی تو نہیں کرتے. مگر جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں سچ ہیں تو یہ کیا کلچر ہے جو لے کر آئے ہیں, یہ کون سا نیا پاکستان ہے جس کی اتنی تشریح ہو رہی ہے. میں صرف رسپونڈ کر دوں, پولیس والے معاملے میں کر دوں.
کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ شہ سرخی لگی تھی کہ رائیونڈ کے اندر جو ہے وہ ایک مور مر گیا جس کے اوپر 4 پولیس والے جو ہے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. تو یہ تو معاملہ ہے. دیکھیں یہ یہاں بھی ایک چیز نہیں آیا کہ یہ حکومت میں ہے. مصدق صاحب یہاں بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہمیں حکومت سمجھ کے کہہ رہے ہیں تمہارا مور مر گیا. آپ کا مور جو ناچا سڑک پہ جس کی وجہ سے ڈی پی او ریموو کیا گیا وہ آپ کو یاد نہیں ہے. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ حکومت میں ہے, بھولتے ہیں. اس میں بھی 2 پہلو. دیکھیں بات یہ ہے ہر شہری کے رائٹس ہیں نا. آپ نے دیکھنا اگر کسی جگہ پہ پولیس غلط کر رہی ہے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے, اور وہ چیز سپریم کورٹ کے اندر سامنے آئی. سپریم کورٹ میں سامنے آئی کہ اگر کوئی خاتون جا رہی ہے دربار پہ جا رہی ہے, دیکھیں آپ یہ خاتون کی تو نہیں روکنے کی بات, صاحب کی بات ہو رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں نا, دو علیحدہ چیزیں ہیں, دو علیحدہ چیزیں. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں. دیکھیے یہ حکومت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن جو اب اصل امتحان 1 ہفتے کی مہلت ہے نا, میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں, بریک کے بعد میں واقعی جنرل مشرف والے معاملے پہ بات کروں گی کیونکہ بڑی دلچسپ اس کے اوپر آبزرویشن بھی ان کے اوپر آئی ہیں اور اب حکم بھی آ گیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت انہوں نے کہا کہ جو چاہتے ہیں یعنی کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ آ جائیں, ہم ان کو ٹریٹمنٹ وہ دینے کو تیار ہیں, لیکن وہ آ جائیں, اپنا بیان وہ کروائیں اور جہاں مرضی گھومیں پھریں. دیکھیں اس وقت تو بہت سوال اٹھ رہے ہیں. ہماری لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر کیسز رہے ہیں, وہ اریسٹ ہوئے 3 ماہ کے لیے, اور ای سی ایلز ہیں. تو اس پس منظر میں ایک ایسا شخص جس کے اوپر ٹریزن کا کیس ہے, جس کے اوپر شہید بی بی کے قتل کا کیس ہے, جس کے اوپر اکبر بگٹی کا کیس ہے, وہ جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا, اس کے منظر یہ ہیں کبھی سگار پیتے ہوتے ہیں, کبھی کسی ڈسکو ہے یا جو بھی پارٹی ہے اس میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مطلب یہ عجیب کیفیت ہے. لا ہیز ٹو بی فار ایوری ون, اور یہ بات اکاؤنٹیبلٹی لاز کے لیے بھی ہے, اور یہ بات کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بھی ہے. تو اب یہ کورٹس کے اوپر ہے انحصار اور حکومت وقت بھی کہ وہ ایسا شخص جو بھاگا ہوا ہے, جو ابسکونڈر ہے, اس کے اوپر کیا ایکشن کرتے ہیں. ماضی میں سنا تھا ان کی پراپرٹیز ضبط کے لیے وہ کوئی ضبط ہوئی ہیں, نہیں ہوئی ہیں, ہم نے تو کچھ نہیں سنا. مصدق ملک صاحب بتا سکتے ہیں, پی ایم ایل این کی حکومت نے ان کو بھجوایا بھی تھا, اے سی ایل سے نام بھی نکلوایا, چودھری نثار صاحب نے, وہی آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو نہیں تھے, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ان کا نام ڈالیں. ایکچولی انکریکٹ اچھا جو آپ نے ابھی بات کی ہے, کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں ہم نے ای سی ایل پہ ڈالا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے ریلیف دیا پرویز مشرف کو اور کہا کہ حکومت پرویز مشرف صاحب کو ای سی ایل پہ نہیں ڈال سکتی. اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی گئی, جس کے اندر سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہولڈ کیا اور اس میں لکھا کہ آپ ان کو ای سی ایل میں نہیں ڈال سکتے, لیکن اگر کسی اور مقدمے میں آپ ان کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیں تو بے شک ڈال لیں. یعنی جو مقدمہ پیش کیا گیا جس پہ ای سی ایل پہ ڈالا گیا اس میں کہا آپ نہیں ڈال سکتے, کسی اور مقدمے میں ڈال دیں. اور پھر اور کس مقدمے میں ڈالتے, کوئی بھینس کی چوری کا مقدمہ کرتے, کیا کرتے جس میں ڈالتے. مگر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ کورٹ نے فیصلہ کیا انہیں ای سی ایل پہ نہیں ڈالنا چاہیے. حکومت روک سکتی تھی ان کو, یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ اس وقت کسی اور مقدمے میں چودھری صاحب کسی اور مقدمے میں ڈال سکتے تھے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ڈالنا, وہ نکل گئے اسی دن شام کو. اب بلا رہے ہیں واپس, تو دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو بلایا بھی نہیں تھا, وہ یہاں پر تشریف لائے, یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ کو پروٹوکول ملے گا, ڈی جی رینجرز آئیں گے, آپ کو سیکیورٹی دیں گے, آپ کو اریسٹ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, جو بھی مجھے نہیں پتا تفصیلات کیا ہیں. مگر وہ آئے ہوئے, بیٹی بھی ان کی آئیں, ان کو دل کا دورہ بھی پڑا جیل میں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر ایسا لگے, تاثر بھی ملے کہ کوئی بہتر ان کو دی جا رہی ہے ٹریٹمنٹ, تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے فار آل دا ریزنز جو پیش کیے ہیں. یہ کیا آپ کریں گے, کیونکہ وزیر داخلہ تو وزیر اعظم خود ہے اس وقت, وہ چاہیں تو اسی وقت ای سی ایل پہ ان کو. دیکھیں بڑا سمپل ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ راکٹ سائنس نہیں ہے. کورٹ کا حکم ہے اور کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے.
اور بات یہ ہے کہ آج کہنا بہت آسان ہے اور سب کو اس وقت جناب مشرف آ جائیں گے ایک ہفتے میں لے آئیں گے. دیکھیں سب کو اس وقت بھی پتا تھا کہ مشرف جو ہے وہ بے نظیر شہید کے قتل میں نامزد ہیں, اکبر بگٹی کے قتل کے اندر نامزد ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور ان کو اس وقت ہتھ کڑیاں لگنی چاہیے تھی جب ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا. اور جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ای سی ایل ان کو ہم ای سی ایل پہ ڈال سکتے تھے, تو اس وقت اس کو ای سی ایل پہ جو ہے وہ ان کو ڈالنا چاہیے تھا, کیوں جانے دیا آپ نے. لیکن اب اگر کورٹ کہہ رہی ہے جس طرح آپ نے آج کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے, ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن, دیکھیں سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تو پھر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا. میرے خیال میں ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے ان کو لانے کا. اس کے اوپر کیوں انٹرپول پہ یہ ڈار صاحب کو لا رہے ہیں؟ جی نہیں, دیکھیں میرے خیال میں اس کے اوپر تو کوئی رائے نہیں ہے نا, اس کے اوپر تو جو آپ کے پاس جو وسائل موجود ہیں وہ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں. کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کراس دا بورڈ ہے, اور کسی کے لیے انہوں نے میاں صاحب کی بات کی. دیکھیں میاں صاحب کو سزا ہوئی, اچھا کیا, وہ واپس آئے, ٹھیک ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی میڈیا ٹرائل ہوا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں کہ سیکیورٹی کا میٹر ہے, سیکیورٹی ان کو بھی فراہم کی گئی. اور آج اگر چیف صاحب کو بات سن لینا, کسی کانٹیکسٹ ان کے کی بات اندر سن لیں, پھر جواب آپ ہی سے لوں گی. بات نہیں کرنا, سننا چاہ رہے. طریقہ کار بتا دیں ایک ہفتے میں کس طریقہ کار کے تحت یہ پرویز مشرف صاحب کو یہاں پر لے کر آئیں گے. آپ بھی قانون سمجھتی ہیں, ہمیں بھی 5 سال حکومت میں ہو گئے ہیں, یہ بھی بہت پرانے ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں, پارٹی میں بھی رہے ہیں. ذرا طریقہ کار تو بتائیں جس کے ذریعے ایک ہفتے میں لے کر آئیں گے. یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مطلب کورٹ کے عمل درآمد تو کرنا پڑے گا. جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. تو ویسے وکیل صاحب کو کہا ہے مشرف صاحب کے. دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کی بات آئے گی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اچھا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کو وہاں سے لانے میں رکاوٹ ہو کیا سکتی ہے اگر وہ جہاز میں بیٹھ کر آئیں گے, یہ ان کو وہاں روکیں گے. ابھی تو انہوں نے ان کے وکیل کو کہا ہے نا کہ آپ جو ہے ان کو واپس لے کے آئیں اور ہم ساری چیزیں کریں گے. فارم ہاؤس کی صفائی کا بھی انہوں نے کہا, نیم بخاری صاحب کی اس میں کسٹڈی میں کیے ہیں یا نہیں کیے انہوں نے؟ نہیں, ریڈ وارنٹس ابھی میرا نہیں خیال, ریڈ وارنٹس تو آج نہیں ہوئے, لیکن صرف انہوں نے کہا, انٹرپول کو بھی نہیں کہا. لیکن پھر تو گورنمنٹ صحیح ہے, گورنمنٹ کو کیا انہوں نے احکامات دیے ہیں, اس کو بھی لیگلی دیکھنا ہے. میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے, ہمیں پتہ چلے اس کے اوپر جس پہ یہ لے کر آئیں ان گے. کے وکیل کو کہا ہے مشرف صاحب. اچھا, ہمیں سمجھ آئی شرمالہ بن حکومت کو کہا ہے. آپ کی شروع کی بات سے میں کنفیوز ہو گیا. وکیل کیوں لے کے آئے گا؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو کہنا چاہیے. وکیل تو التجا کر سکتا ہے, وکیل تو التجا کر سکتا ہے, فون کر کے کہے گا کہ سر اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو, کمر کا درد ٹھیک ہو گیا ہو, میچ دیکھ لیا ہو, ابھی فائنل بھی دیکھنا انہوں نے, آپ تشریف لے آئیں. تو اگر وہ میچ ویچ کوئی 2-3 رہتے ہوئے تو پھر وہ شاید نہ آئے. ڈار صاحب کو تو لایا جائے گا نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کہا ہے ڈار صاحب کو ہر صورت لے کے آئیں گے. ہاں دیکھیں ڈار صاحب کو جو ہے وہ بڑا عدالت جو ہے وہ بلا رہی ہے, اور ڈار صاحب کو جو ہے وہ یقیناً ان کو آنا چاہیے اور آ کے مقدمات کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. یہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے. اور دیکھیں عدالت نے انہیں جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر کی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اشتہاری عدالت نے انہیں ڈکلیئر کیا ہے, سمن کیا ہے, ملک کا پیسہ لوٹ کے کھایا, انہوں نے ان کو لے کر آئیں گے. اور آئین توڑا ہے, بھولتے ہیں. دیکھیں جنہوں نے, میں دوبارہ یاد کروا دوں, آئین توڑنے کی اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. آپ مقدمہ چلائیں گے ان کے, کیونکہ ریاست نے وہ کرنا ہے نا, وہ ریاست اس کو پرسو کرے. ہم تو نیگیٹ نہیں کر رہے, ایک چیز انیشیٹ ہوئی ہے, ہم اس کو رول بیک نہیں کر رہے. زرداری صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کو کس طرح سے, اب لاسٹ کمنٹ آپ کا, کہ وہ اس کو کس معنوں میں لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو قانونی ماہرین آپ بٹھا دیں, جو کیسز کھولے جا رہے ہیں, یہ ڈبل جیپرڈی کا کانسیپٹ ہے, آئین میں بھی ہے, کرمنل جسٹس سسٹم میں بھی ہے. دنیا بھر میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ سیم کیس کے اوپر آپ 2 دفعہ پنشمنٹ دیں. 11 سال, ہاں, اور وہ بری ہو چکے ہیں. 11 سال میاں صاحب کو تو کنوکشن ہوئی نا, 11 سال زرداری صاحب جیل میں رہے, انہوں نے کیسز فیس کیے, ایک کے بعد دوسرے پہ بری ہوتے گئے. نیب کورٹس نے بری کیا ان کو ہر کیس میں. اس وقت ان کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے. اگر وہ کھولے جا رہے ہیں تو یہ کون سا قانون دنیا کا آپ مجھے بتائیں جو یہ اجازت دیتا ہے کتنی دفعہ ایک ہی کیس میں ٹرائی کریں. اب جائیدادوں کا ریکارڈ بھی دیا جائے گا. وہ انہوں نے کہا قبر کا ٹرائل ابھی بھی, کہ جس پہ چیف جسٹس نے کہا ہم ان کا بالکل ٹرائل نہیں کریں, آپ صرف ہمیں ان کی ملکیت بتا دیں کہ کتنی ہے. اور وہ بھٹو خاندان جوڈیشل ٹرائل آپ دیکھیں, جوڈیشل مرڈر
शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का हुआ है, उस पे अभी कोई कोर्ट्स ने कोई कुछ नहीं किया। बहुत 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 शुक्रिया सर, टाइम ख़त्म हो गया, थैंक यू सो मच। लेकिन बात वही है, एहतसाब भी होना चाहिए, एहतसाब होता नज़र भी आना चाहिए, इंसाफ भी होना चाहिए और इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। ये नहीं कि सियासतदानों का एहतसाब हो लेकिन वो जो डिक्टेटर्स हैं उनका एहतसाब ना हो। ऐसा होगा कि नहीं होगा, फैसला आपका।